आज़म नाज़रीन, दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज अली भाई के पास बहुत टाइम है, तो हमने कहा कि एक और गपशप लगाते हैं इनके साथ, ऐसे ही जरा इनके उसी तरह मुताले से मुस्तफीद होते हैं। तो अली भाई, पाकिस्तान में इस वक्त काफी एक सियासी उथल पुथल हो रही है। इमरान खान साहब बड़े जोरों शोर से अपनी कैंपेन और अपना एहतजाज चला रहे हैं। वो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मैं जो आपसे बात पूछना चाहता हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में, इमरान खान की सियासत का क्या मुस्तकबिल है। आप कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से हमें बताएं कि आप कैसे देखते हैं अगले इलेक्शन में इनको और उससे आगे। पहली बात तो ये कि इसके बस डिस्कशन करके हम इसका मुस्तकबिल की बात करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उसका सितारा तो है अरूज पे, इसमें तो कोई शक नहीं। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप अभी जो पिछले दिनों गए थे पाकिस्तान, कुछ आपने आंखों देखा जो हाल है, जरा वो रिपीट कर दें इस बहस के लिए। आंखों देखा हाल तो मेरा यही है कि कुछ सियासी लोगों से भी मुलाकात हुई, उसमें से सिटिंग मेंबर भी थे, पंजाब असेंबली के भी थे, एक साबिक रुकन थे नेशनल असेंबली के, और उसके अलावा कुछ सरकारी मुलाजम ही कहना चाहिए, सरकारी मुलाजम ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई, काफी लोगों से मुलाकात हुई, पब्लिक से मुलाकात हुई, हर तबके से मुलाकात हुई, दुकानदारों से, रेडी बानों से, रिक्शा ड्राइवरों से, कारोबारी तबके से, जिम्मेदार तबका उससे, बड़े बुजुर्ग लोगों से गांव के। तो मुझे वैसे आपस की बात है, कोई बंदा पीटीआई का मुखालिफ नहीं नजर आया, सारे उसके इमरान के हमायती थे। ये तो आंखों देखा हाल है, और उसकी तस्दीक हो गई है जनाब। ये भी 2-4 दिन पहले जो गैलप सर्वे आया पाकिस्तान का, सबसे मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल सर्वे इन पाकिस्तान, अब आप उसकी देख लें वो गैलप सर्वे की, और वो इम्पोर्टेंट शहरों में हुआ, और ऐसे शहरों में हुआ है जो कि नून लीग के गढ़ समझे जाते थे, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, राणा सनाउल्लाह का शहर, रावलपिंडी। अब इन शहरों में जो गैलप सर्वे हुआ है तो 61% से जायद सपोर्ट जो है वो इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो पॉपुलैरिटी तो उसकी है, वो उसकी देखिए वजह ना, पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि इनसे जो पहले हुक्मरान थे आज तक, जो हमने देखते हैं पाकिस्तान की जो तारीख है, आज तक आप देखें कि किसी भी हुक्मरान ने पाकिस्तान के लिए उस तरह स्ट्रगल नहीं की, या उस तरह उसकी कोशिश नहीं की रियासत की जो रिट है, या जो एक फलाहो क्या कहना चाहिए, सोशल वेलफेयर जो रियासत है उसके स्ट्रक्चर के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, एक आम आदमी की डिग्निटी के लिए किसी ने कोई ना आवाज बुलंद की, ना किसी ने कोई बात की। लेकिन इमरान खान के बारे में लोगों का ये एतकाद है कि ये बंदा जो है, ये एक तो ऑनेस्ट आदमी है, लालची नहीं है, बददियानत नहीं है। कैपेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़रा कोई भी अकले कुल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को किसी रस्तों की जरूरत नहीं है। एक दफा पहले भी बात हुई थी, ना ही पाकिस्तान को किसी फीसा गोरस की जरूरत है। पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड ऐसे शख्स की जरूरत है जो बगैर किसी मफादात के, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी लालच के नीचे बैठी हुई मशीनरी और अदारों से काम ठीक करवा सके, ताकि वो लोगों के लिए और स्टेट के लिए और नेशन के लिए डिलीवर ठीक कर सके। तो इस हवाले से लोग इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं, और इमरान खान ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। अभी तो उसको जितना भी टाइम मिला उसमें 2 साल तो उसके वैसे ही कोविड की वजह से जाहिर है वो माइनस हो गए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान परफॉर्म वेरी वेल, ही डिड वेरी वेल। उसने आके जो दोबारा माहदे की रीनिगोशिएट किया था, ये जो आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से आपकी बिजली की जो कीमत थी नीचे आई थी, फिर इसने ये जो
ادھر دوبارہ ایشو تھا یہ جو بلوچستان کا تھا بڑا مشہور ریکوڈک منصوبہ، سینڈک منصوبہ، ان کے بارے میں جو اس نے دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا وہ بہت بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں. تو 5-6 بلین ڈالر اس کے اوپر آپ کو جرمانہ ہو گیا تھا افتخار چودھری کی وجہ سے، جسٹس افتخار چودھری کی وجہ سے. 1 بلین ڈالر کے لیے آپ IMF کے آگے ایڑیاں رگڑتے پھر رہے ہیں. تو 5-6 بلین ڈالر آپ کو جرمانہ ہو گیا، تو وہ اس نے معاف کروایا، اس کو دوبارہ اس ٹھیکے کو اس نے بحال کروایا. تو یہ اس کے بڑے کام ہیں عمران خان کے. پھر یہاں سے لوگ باہر سے جب جاتے تھے تو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے تھے پاکستان جاتے ہی. اور وہاں میں نے خود دیکھا، میں خود 3 دفعہ ہو کے آیا گزشتہ 3 سالوں میں، 3-4 سالوں میں. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑا بیہیویئر چینج تھا ایئرپورٹ پہ. تو جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ انہوں نے آئٹمز جو تھے ان کی امپورٹ پہ پابندی لگائی. تو اب دیکھیں وہ یہ بھوکے چیلوں کی طرح، بھوکے گدوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ جو کسٹم والے ہیں اور باقی جو اہلکار ہیں. اب میں اگر یہاں اپنا ٹیچی میں کسی کے لیے کوئی سامان لے کے گیا ہوں، کوئی ہینڈ کیری میں نے کوئی پرفیوم رکھا ہے، کوئی موبائل رکھا ہے، کوئی چھوٹی موٹی ڈیوائس رکھی ہے، تو وہ کس طرح امپورٹ کے زمرے میں آتی ہے؟ تو انہوں نے جناب لوگوں کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے فزیکلی. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. بڑے پروٹیسٹ ہوئے. تو پھر کہیں جا کے وزیر اعظم صاحب کو جناب جو کہ کپڑے بازار میں کپڑے بیچنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان کو پھر ذرا یاد آیا کہ نہیں بھائی یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. پھر ان کو ہدایات دینی پڑی کہ نہیں بھائی کسٹم والوں یہ کام نہ کرو. تو یہ اس قسم کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جن کے امپیکٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں. ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ کا، ریاست کا ایک عام انڈیویجول کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، وہ آپ کو سمجھتی کیا ہے. تو عمران خان نے پولیس ناکے بند کر دیے تھے پورے پنجاب میں، جہاں کی پولیس سب سے زیادہ بدنام ہے اس معاملے میں. تو پولیس ناکے بند کر دیے. میں جب پاکستان جاتا تھا تو 1-2 دفعہ مجھے وہ راوی پل پہ چڑھنے سے پہلے وہ پولیس والے ظاہر ہاتھ دے دیتے ہیں وہ، لیکن کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تمیز سے بات کی انہوں نے نا. تو یہ فرق تو بہرحال بہت تھا. تو پاپولرٹی جو عمران خان کی بالکل قائم دائم ہے. اب جو اگلے الیکشن میں اگر تو دھاندلی نہ ہوئی، جس کے امداد کے ہوگی، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ دھاندلی کرتے ہیں بڑے بڑے سیزنل طریقے سے، بڑے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے. پرانے پاپی ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہے ان سارے معاملات کا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ کا ووٹ ہے جناب سپوز حلقہ نمبر 95 میں، آپ کا گھر ہے انارکلی کے درمیان میں یا کسی جگہ پہ. مجھے ویسے پرانے حلقے یاد ہیں، نئے کی مجھے تقسیم نہیں یاد. حلقہ 95-94 نا، یہ نواز شریف شہباز شریف کے بڑے مشہور حلقے ہوتے تھے. ہم اسٹوڈنٹ تھے 90s میں، تو موچی دروازے ہم نے جناب جانا، ان کی بھی تقریریں سننی اور پیپلز پارٹی کی بھی تقریریں سننی، جہانگیر بدر مرحوم کی تقریریں سننی، سلمان تاثیر مرحوم کی تقریریں سننی. اینی وے، تو وہ میرے ذہن میں وہی حلقے رہ گئے 94-95. تو آپ کا مثلا گھر ہے، آپ کے گھر سے کوئی 50 میٹر کے فاصلے پہ کوئی پولنگ اسٹیشن، تو آپ کا ووٹ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے اس ایریا میں، ٹھیک ہے. اب آپ سپوز بوڑھے آدمی ہیں، 70 سال کے آدمی ہیں، گھر سے نکلے جناب میں ووٹ ڈال رہا ہوں، تو پتہ لگا آپ کا ووٹ تو وہاں نہیں ہے، آپ کا ووٹ تو چلا گیا جناب وہ پرے پچھڑے کے پاس، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس نہ کنوینس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ جیب میں پیسے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر واپس آ جائیں گے. ووٹ یہ اس طرح کرتے ہیں، اور اس طرح ہو رہا ہے. ووٹر لسٹوں میں یہ لوگ نام چینج کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جو ووٹ ہیں جس جگہ رجسٹرڈ ہیں وہاں سے ان کے نام نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے. اب یہ ایسی منظم دھاندلی ہوتی ہے کہ اس میں سارے ادارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. ملے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ پرانی جماعتیں ہیں، ان کے پرانے تعلقات ہیں، یہ لوگوں کو جانتے ہیں. پھر ہمارے ملک میں آج تک کوئی ادارہ اس حد تک سٹیبل نہیں ہو سکا کہ وہ ادارہ سمجھ کے نیشن کی، قوم کی خدمت کرے. ہر ادارے میں باشمول فوج انڈیویجولز اپنے ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں، ذاتی فائدوں کے لیے وہ پوری قوم کی تقدیر کا جناب جوا لگاتے ہیں،
اور اس کو اسٹیک پہ لگاتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے آج تک حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے. اس کی سب سے جو اہم مثال ہے نا, وہ 2 اداروں کا اگر آپ دیکھ لیں, اس میں ایک آپ کی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اور تیسری فوج. یہ تینوں سر فہرست ہیں. ان کے ججز اور جرنیل, انہوں نے جب کبھی فیصلے کیے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کیے. ان ذاتی مفادات کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا. اب جیسے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو بھی آ گیا نا, باتیں تو اتنی زیادہ ہیں ان ججوں کی, وہ ساری اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آن ریکارڈ چیزیں نہیں ہوتی. جو چیزیں آن ریکارڈ ہیں آپ انہی کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب جسٹس نسیم حسن شاہ سے وہ افتخار صاحب نے انٹرویو کیا تھا, یہ جیو والے تھے, تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بارے میں اسے پوچھا نا کہ تم پہ پریشر تھا, تو اس نے کہا ہاں جی نوکری بھی تو بچانی ہوتی ہے نا. یہ تو ان لوگوں کے اخلاقیات ہے, یہ تو ان لوگوں کی مورل ویلیوز ہیں کہ تم نے ایک نوکری بچانے کے لیے اپنے 2 ٹکے کی, تم ایک ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہو, اس کے کانسیکوینسز آج تک پورا ملک بھگت رہا ہے. اور اسی طرح ضیاء الحق جیسا خبیث روح, اس شخص نے اپنی نوکری کے لیے, اپنے مفادات کے لیے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا, جو اس نے وہاں پہ جناب خباستوں کے, ضلالتوں نفرت کے جو کے, بیج بوئے, شیطانیت کے, نفرتوں کے بیج بوئے, وہ آج تک ان کی فصل پکتی جا رہی ہے اور وہ بیج پھلتے پھولتے نئی نئی فصلیں آگے سے پیدا کرتے جا رہے ہیں. وہ خمیازہ آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. یہی کام مشرف نے کیا. اب مشرف کے زمانے میں بھی جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہوئی, اب دیکھو مشرف نے جو کچھ کیا, مشرف میں ذاتی طور پہ بہت ساری خوبیاں بھی تھیں اس بندے میں یہ نہیں کہتا نہیں تھی, لیکن بحیثیت لیڈر اس کی جتنے فیصلے تھے ان کا خمیازہ ساری قوم نے بھگتا ہے. 1 لاکھ کے قریب بندہ مر گیا پاکستان کے اندر, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا آپ کے انفراسٹرکچر کو, اور وجہ صرف یہ تھی کہ ذاتیات پہ مبنی فیصلے تھے. اس کے تو کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ جنرل صاحب کیا فیصلہ کر رہے ہیں. تو عمران خان کی دفعہ بھی یہی کچھ ہوا, جرنیلوں نے فیصلے کیے اور انہوں نے اس کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ ہماری پسند کے نیکسٹ جنرلز جو ہیں وہ آگے آئیں گے, اور عمران خان اپنی پسند کا کوئی جنرل لے کے تو اداروں کو اپنی مرضی سے نہ استعمال کر سکے. حالانکہ یہ تو اس کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے عمران, وزیر اعظم کا, عمران خان کا تو نہیں کہنا چاہیے, پرائم منسٹر کا, کوئی جس کو مرضی وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنائے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اس کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا, اپوزیشن کو انہوں نے جناب اشارہ کیا, اور اپوزیشن اقتدار کی بھوکی. وہ لوگ بھی آئے ہیں ذاتی مفادات. کیا کیا آتے ساتھ انہوں نے؟ سب سے پہلے جناب انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریفارمز کی, وہ اے وی ایم جو تھی, ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین, وہ قانون واپس لیا. بیرون ملک پاکستانیوں کے جو ووٹس تھے وہ انہوں نے جناب کینسل کیے. نیب آرڈیننس میں ترامیم, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو کیسز تھے اپوزیشن کے اوپر, جو اس زمانے کی اپوزیشن, وہ سارے ریورس کیے. تو سارے ذاتی مفادات, پرسنل انٹرسٹ, کسی نے کوئی نیشن کا نہیں سوچا کہ یار یہ اب آئے ہیں ہم لوگ, اکانومی کا کیا بنے گا, خارجہ پالیسی کا کیا بنے گا, آگے سے الیکشنز آنے ان کا کیا بنے گا. تو وہ دیکھ لیں کسی نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, تو اکانومی آپ کی کہاں پہنچ گئی. جب عمران خان گیا تھا تو غالباً 160 پہ تھا ڈالر جو تھا یو ایس ڈالر, تو نو 210 آئی تھنک 11 اس تک پہنچ گیا ہوگا. تو ورسٹ کنڈیشنز ہیں, اور مسئلہ صرف یہی ہے کہ ذاتی مفادات ہیں, پرسنل اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. تو عمران خان کا یہ تھا کہ چلو اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک یقین تھا لوگوں کو, اور ایک ایشورنس تھی کہ پرسنل انٹرسٹ بہرحال وہ نہیں استعمال کرے گا, قوم کے فائدے کے لیے سوچے گا اور کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کرے گا. جس طرح اس نے رشیا سے بھی تعلقات بڑھانے کی کوشش کی. انڈیا تیل لے رہا ہے رشیا سے, چائنا تیل لے رہا ہے رشیا سے, تو پاکستان بھی لے سکتا تھا, کیوں نہیں لے سکتا تھا. لیکن وہی والی بات ہے کہ ان چیزوں کو ریورس کر دیا گیا, اور نیشنل انٹرسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تو اپنے مفادات کو آگے کر کے تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا. دس از دا فیٹ آف آور کنٹری. تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں الیکشن تک, عمران خان, اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی؟ یہ جو ضمنی الیکشن ہونا نا پنجاب اسمبلی کا, جتنے بھی نیوٹرل ماہر قوانین ہیں وہ تو حمزہ شہباز کی حکومت کو ویسے ناجائز قرار دیتے ہیں کہ یہ ویسی ناجائز ہے.
کیونکہ اس کی وہ نہیں ہے، اس کے پاس تو نمبرنگ پوری نہیں ہے، 171 غالب ہونے چاہیے۔ اب جو 20 سیٹس ہیں جو ڈی سی 2 ہیں لوگ، ان میں سے 10 کے قریب آزاد لوگ تھے جو بعد میں پی ٹی آئی کو جنہوں نے جوائن کیا تھا۔ سروے یہی کہتا ہے کہ ان سیٹوں میں اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹنگ ہے، اس کے سپورٹرز ہیں۔ اگر تو الیکشن وہی بات ہے فیئر ہو جائیں، جس کا کہ امکان کم ہے، تو ووٹ تو ملیں گے پی ٹی آئی کو، اور اگر پی ٹی آئی کو وہ ووٹ ملتے ہیں تو اٹ مینس کہ حمزہ صاحب تو دوبارہ تشریف لے جائیں گے گھر۔ اگر نہیں لے کے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی قانونی حربہ، کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا داؤ پیچ، کوئی نہ کوئی کریں گے، وہ ایسی سیاست کریں گے، کوئی ایسی ڈرٹی سیاست کریں گے جس کی وجہ سے پرولونگ کر جائیں۔ تو اسی طرح ہی فیڈرل میں معاملات چل رہے ہیں یا چلیں گے۔ تو اگلے الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں، اگین اف فیئر الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں اور عمران خان کو اس کا پورا مینڈیٹ مل جائے، تو 100% وہ نہ صرف جیتے گا بلکہ اکثریت کے ساتھ جیتے گا۔ شکریہ علی بھائی، بہت بہت بڑا آپ نے سیر حاصل گفتگو کی، اور ناظرین آپ کا اگر کوئی تبصرہ کوئی کمنٹ ہو تو ضرور ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ اچھا علی بھائی، خدا حافظ۔